अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है सच्चाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा और मुदब्बिरे इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 119 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से सच्चाई के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह की तौफीक से जो चीज़ मुमकिन है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद आप लोगों को तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन किराम, सच्चाई अच्छे लोगों की सिफत है, सच्चाई नेक लोगों की सिफत है। सच बोलना हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जाती है और हिदायत सीधे रास्ते की तरफ जिसे मिल जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हिदायत जो है वो हमें जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाती है। सीधा रास्ता जिसे मिल गया वो सबसे बड़ा कामयाब है। अफसोस की बात तो यह है कि आजकल हमारे दरमियान सच्चाई की कोई अहमियत नहीं रही, सच बोलने को अहमियत नहीं दिया जा रहा है। आज हर तरफ झूठ का दौरा है, झूठ की खेती बोई जा रही है और काटी जा रही है। लोग कहते हैं कि जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हम तिजारत में नाकाम हो जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम किसी और चीज में कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है कि बाजारों में झूठ का दौरा है, यही वजह है कि हर जगह हमको झूठ नजर आता है। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती बोते हैं और झूठ ही काटते हैं और वो उस चीज में फख्र महसूस करते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो गलत काम कर रहे हैं। झूठ बोलते बोलते आदमी कहीं और चला जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह के पास झूठा लिख दिया जाता है। आज बात बात पर झूठ, बात में झूठ, लेन देन में झूठ, हर चीज में आदमी झूठ बोलता चला जा रहा है और उसे एहसास भी नहीं होता। हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सच सबसे अहम चीज है। सच ये ईमान की अलामत है, सच्चा होना ईमान की निशानी है और झूठ उसकी बुनियाद निफाक है और कुफ्र है। लेकिन सच की बुनियाद ईमान है, अल्लाह का तकवा है, अल्लाह का डर और खौफ है। सबसे बड़ा सच्चा कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सबसे सच्ची बात अगर किसी की है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। या अल्लाह जिसको तौफीक दे वो आदमी सही रास्ते पर हो सकता है और सही रास्ता बयान कर सकता है। अल्लाह के बाद सबसे सच्ची बात अंबिया और रसूल की है, उसके बाद नेक लोगों की है, जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, जो अंबिया के तरीके पर अमल करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलते हैं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वही लोग नेक हैं। अल्लाह ताला के बारे में आया, अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में कहता है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 87, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि सबसे सच्ची बात किसकी होगी अल्लाह के अलावा, किसी की नहीं। जिस तरीके से अल्लाह सच्चा है, अल्लाह की किताब सच्ची है, उसी तरीके से अल्लाह के भेजे हुए तमाम रसूल सच्चे हैं और वो तमाम के तमाम लोगों को सच्चाई की दावत देने वाले हैं, सच्चाई की तरफ बुलाने वाले हैं। सच्चाई का दर्स उन लोगों ने दिया और सच्चाई को फैलाने के लिए उन लोगों ने कोशिश की। जिस माहौल में सच्चाई का दौरा होगा, जिस जगह पर सच्चे लोग पाए जाएंगे, तो वहाँ माशरा अच्छे तरीके से हमारे सामने आएगा, वहाँ का माशरा अच्छा माशरा होगा, लोग एक दूसरे के हमदर्द होंगे। जिस तरीके से अल्लाह ताला सच्चा है उसी तरीके से तमाम अंबिया सच्चे हैं। अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 41, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आप याद कीजिए किताब के अंदर इब्राहीम को,
وہ سچے نبی تھے۔ اسی طرح آیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آپ یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل کے بارے میں، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ نبی اور رسول تھے۔ آپ یاد کیجئے کن کو؟ ادریس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 56 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کیجئے ادریس کو، وہ سچے نبی تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دوسرے انبیاء کے بارے میں نہیں آیا تو وہ سچے نہیں ہیں۔ انبیاء سچے، انبیاء کے اوپر جو کتابیں اتری وہ کتابیں سچی، جو احکامات وہ لے کر آئے وہ تمام چیزیں درست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود دشمنوں نے یہی کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، جن لوگوں نے نہیں مانا، اس واقعہ کو آپ یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں کو بلایا تھا، جمع کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4770، تمام لوگوں سے یہی پوچھا، بھلا یہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا جو تم پر حملہ کرے گا تو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا میری تصدیق کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ غور کیجئے، جس نبی کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا لیکن ان کو سچا مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، صادق تھے، مصدوق تھے، اللہ تعالی نے آپ کو سچا بنایا تھا، آپ امین تھے، امانت دار تھے۔ تو سچائی جو ہے وہ لوگوں کو امانت دار بناتی ہے، اس لیے دشمن بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی چیز تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اگر سچائی ہے اور آپ کے اندر کچھ ہنر ہے، کمال ہے، تو وہ کمال خود بخود لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گی۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اگر آپ سچے ہیں، سچائی کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سب سے سچی چیز کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور سب سے جھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ کفر ہے، نفاق ہے۔ سچائی کی اہمیت کا کیا کہنا؟ سچائی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اگر کوئی بھی آدمی کسی چیز کے بارے میں شک کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ اب غور کیجئے ان چیزوں پر کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، تو جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ تم بھی ایک جیسی سورہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو سچائی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم جھوٹے ہو، کہا اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ اس کا مطلب خود بخود ہو گیا تم جھوٹے ہو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے جو چیز اپنے بندے پر اتاری ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے، اس میں شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک سورہ ہی لے آؤ، اور اپنے تمام مدد کرنے والے کو بھی بلا لے آؤ جو اللہ کے علاوہ تمہارے لیے مدد کر سکیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں بھی اللہ نے یہی کہا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے یہی کہا، سورہ طور سورہ نمبر 52 میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی بات لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا کلام پیش کرو، اگر تم سچے ہو تو 10 سورہ ہی لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو 1 سورہ ہی لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی پوری کتاب لے آؤ، اگر سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی یہی کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 94، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم کہتے ہو یہ آخرت کا جو گھر ہے تمہارے ہی لیے، اللہ کے پاس خالص تمہارے ہی لیے، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ جی جنت میں تو وہی جائیں گے، تو اللہ نے وہاں بھی کہا کہ اپنی طرف سے جو خواہش تم نے گڑھ لی ہے
بنا لی ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے دل کی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو ہر چیز میں سچائی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی اگر سچا ہے تو سچے کو دلیل لانے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو انہوں نے دلیل پیش کی، وہ قرآن لے کر آئے، معجزے کے طور پر لے کر آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ معجزے کے طور پر کچھ نہ کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو لاٹھی دی، لاٹھی سانپ بن کے تمام جادوگروں کے کمالات کو ختم کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹری کا پیشہ بہت عام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو وہ چیزیں دی جو اس زمانے کے اعتبار سے صحیح ہو۔ اللہ کے حکم سے وہ اندھوں کو بھی سیدھا کر دیتے، برس کی بیماری جن کو سفید داغ ہو جاتا اس کو بھی سیدھا کر دیتے، یہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ مردے کو بھی زندہ کرتے اللہ کے حکم سے۔ تو کمال اللہ میں نہ کہ کمال عیسیٰ علیہ السلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دیا۔ آخری کلام وہ قرآن مجید ہے جو فصیح بلیغ عربی زبان میں ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے عربی داں بھی دنگ رہ گئے اور ایسا قرآن نہ لا سکے۔ بڑے بڑے عربی داں بھی دنگ رہ گئے، پریشان رہ گئے، کوششیں کی لیکن ایسا قرآن پیش نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، عنوان سچائی کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان سچائی لے کر دوبارہ حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی وہ کتاب سچائی کی تعلیم دیتی ہے، وہ کتاب برائیوں سے روکتی ہے، وہ کتاب جھوٹ سے منع کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ سچا ہے اس کے تمام رسول سچے ہیں، تمام رسولوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سچائی ہمیں کہاں نظر آتی ہے اور جھوٹ ہمیں کہاں نظر آتا ہے۔ سچے لوگ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں، نیکی والی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، لیکن مکمل نیکی تو یہ ہے، ولکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتے پر ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو کتابوں پر ایمان لائے، یقین رکھے اور نبیوں پر یقین رکھے۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث۔ اللہ نے کیا کہا؟ واقام الصلاة، جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاة، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم، اور جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، والصابرین، جو صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، فی البأساء، پریشانی کے وقت، تنگی کے وقت، والضراء وحین البعث، تنگ دستی کے وقت اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو سچا کہا؟ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے گی، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو رسولوں پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے، یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر آگے کہا جو قریبی رشتہ دار کو مال دے، یتیموں کو مال دے، مسکینوں کو مال دے، مسافروں پر مال خرچ کرے، مانگنے والوں کو دے، گردن چھڑانے کے لیے دے۔ پھر اسی طرح جو نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدہ جو کرے اس کو پورا کرے اور صبر کا دامن تھامے رہے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔
جو جن کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے انہی لوگوں کے اندر سچائی جھلکتی ہے۔ سچائی کا ہمیں ہر جگہ مظاہرہ کرنا ہے، جھوٹ کا کہیں سہارا نہیں لینا ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جھوٹ اگر بولتے ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام جھوٹ لکھ دیا جائے۔ معمولی جھوٹ بھی جھوٹ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی بھی آدمی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ وہاں بھی آدمی مذاق میں بھی احتیاط کرے، جھوٹ کا دامن نہ تھامے رہے، جھوٹ کے دامن کو نہ پکڑے، اپنی زندگی میں جھوٹ کو نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنی بات میں ہمیشہ سچا رہے، اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منافق میں سے ہو جائے اور نفاق کی ایک نشانی اس کے اندر پائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 24 حدیث نمبر 34، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر 4 چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ پکا منافق ہے۔ منافق کا معنی دل میں کچھ اور رکھا ہے، زبان پر کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، لیکن اگر ایک خصلت بھی پائی جاتی ہے، ایک عادت بھی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ افسوس کی بات ہے یہ برائیاں ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہیں، بات بات پر جھوٹ بولنا ہے، پھر اسی طریقے سے امانت اگر کوئی ہمیں دیتا ہے ہم اس میں خیانت کرتے ہیں۔ کہاں وہ رواج رہا کہ غیر بھی ہمارے پاس امانتیں لا کر رکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن مانتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے امانت دار ہے، امانتیں رکھنے والا ہے اور امانت لوٹانے والا ہے۔ ہمارے والے تو کھانے والے لوگ ہیں، ہمارے پیسے کو کیا رکھیں گے، لیکن یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو سنبھال کر رکھنے والا ہے۔ منافق کی نشانی جو بتائی گئی وہ یہ، اذا تؤمن خان، جب بھی امانتیں اس کے پاس رکھی جائے اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ کوئی اگر پیسہ ہم کو رکھنے کے لیے دے دیا، ہم اس کو اپنے کام میں لگا دے رہے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کو توڑ دے۔ کسی سے کچھ کہا، وعدہ کیا لیکن وعدہ کو پورا نہیں کر رہا، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب آدمی جھگڑا کرے تو بالکل برائی پر تلائے، اول فول بکنے لگے، کسی کو غصے کی حالت میں اہم سمجھے ہی نہیں، سامنے والا کیا ہے اس کو اہمیت نہ دے بلکہ برائی کا مظاہرہ کرتا جائے، تو یہ 4 نشانی جس کے اندر پائی جائے گی وہ پکا منافق ہے۔ اگر ایک بھی چیز بھی پائی جاتی ہے تو نفاق کی ایک قسم اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آدمی لین دین میں بھی جھوٹ کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ وہاں بھی سچائی کا مظاہرہ کرے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا مال اگر خراب ہو گیا تو ہم اچھے مال کے بیچ میں اس مال کو گھسا کر سامنے والی پارٹی کو بھی بیوقوف بناتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی پارٹی کو بھی بیوقوف بنایا، اس خراب مال کو اچھے مال میں گھسا کر میں نے دے دیا، میں کتنا ہوشیار ہوں۔ آپ ہوشیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک غلے وغیرہ کے ڈھیر کے پاس سے، جہاں کوئی بنیا تھا بیچ رہا تھا، اس نے کچھ خرد برد کیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 102، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے بیچ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو دیکھا بیچ میں تو گیلا ہے، اوپر سوکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی گیلا اندر سے نظر آ رہا، اوپر سوکھا؟ کہا اللہ کے رسول بارش جو ہوئی تھی اس لیے میں نے اوپر والے کو نیچا کر دیا، اوپر جو میرا گیلا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو نیچے ڈال دیا۔ تو نبی نے کون سا جملہ استعمال کیا؟ افلا جعلت فوق الطعام کی یراہ الناس، ارے بھائی اوپر والے کو اوپر ہی رہنے دیتے، اس گیلے کو اوپر لے آتے تاکہ لوگ دیکھتے۔ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بڑے سچے تھے، جس سے وعدہ کر لیا ختم۔ مومن آدمی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4180 کہ ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کا۔ اس میں معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا، جبکہ مدینہ کے اندر مسلمان موجود ہیں، ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی مسلمان اگر مکہ میں رہتا وہ بھی جائے گا مدینہ تو مکہ والے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
शिक को मान लिया, लेकिन सहाबा कराम नहीं माने। कहा अल्लाह के रसूल मुसलमान भी मक्का से आएगा हमारे पास तो हम उसको वापस कर देंगे, हमारा भाई हो। कहा नहीं, हमने वादा कर लिया है और शिक में लिख दिया गया, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। रावी कहते हैं कि उस दरमियान में जो भी मुसलमान मक्का से आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को भी वापस कर दिया। तो अब वादे के बड़े पक्के थे, बड़े सच्चे थे। अगर हम और आप सच्चाई का मुजाहरा करते हैं तो बहुत बड़े फायदे में है। दुनिया में लोग कहेंगे फला आदमी सच्चा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। अबू बकर को जो लक़ब मिला सिद्दीक, सच्चे होने का, क्यों? सच बोलने की वजह से। सच्चाई जो है नेकी का रास्ता दिखलाती है और झूठ बोलना जहन्नम की तरफ ले जाती है। सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 6094 नबी ने कहा इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह। ये सच्चाई जो है नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ आदमी अल्लाह के पास सच्चा लिख दिया जाता है। इसके मुकाबले में जो झूठ है, झूठ फिस्को फजूर की तरफ ले जाती है, फिस्को फजूर जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, यहाँ तक कि आदमी अल्लाह के पास झूठा लिख दिया जाता है। तो क्या हम और आप ये पसंद करते हैं कि अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के पास हमारा नाम झूठों में आए? कभी भी नहीं। अगर हम ये पसंद नहीं करते तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हमेशा सच बोलें। सच बोलना दिलों को इत्मीनान देता है, सच बोलना हमको कामयाबी का रास्ता दिखलाता है। तिजारत में सच बोलेंगे हमारे लिए कामयाबी है, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। फिर इसी तरह हम और चीज में, हर मामलात में सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला हमको सुकून अता करेगा। तो ये चीजें थी सच्चाई के ताल्लुक से कि सच्चाई सबसे अहम चीज है। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। सच्चाई जबान से भी, सच्चाई अमल से भी, सच्चाई वादे को पूरा करके भी, नेकी करके भी। और सच्चाई का फायदा यह कि अल्लाह के दरबार में सच्चे लिख दिए गए। अगर झूठ बोलते हैं तो अल्लाह के दरबार में झूठे हो गए। क्या हम पसंद करेंगे दुनिया में लोग झूठा कहें और अल्लाह हमको झूठा कहे? कभी नहीं। जब ऐसी चीज नहीं है तो अहद कीजिए कि सच बोलेंगे, सच्चाई का दर्स देंगे, सच्चाई को फैलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सच्चा बनाए, सच्चाई का दर्स देने की तौफीक दे, सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।